बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त रात के कोई 10:30 बज चुके हैं जब मैं आपसे, बल्कि 11:15 हो चुके हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त लाहौर की एक बस्ती, जो पाकिस्तान की मॉडर्न बस्तियों में से एक बस्ती है, जहाँ पर अहले हुनर जो हैं वो क़याम पज़ीर होते हैं, वहाँ पर TLP की जो वफ़द है या TLP की जो क़यादत है, उसके साथ हुकूमत का मुज़ाकराती दौर जारी है। और ये दूसरा दौर है। तकरीबन ये कल से जो मुज़ाकरात शुरू हुए, और कल जो DSP और जो लोग TLP की तहवील में थे वो जो छोड़े गए, वो बज़ाहिर जो गवर्नर पंजाब हैं चॉइस सर्वर, उनकी मदाखलत पे ये मामला किसी, कहते हैं ना, करवट बैठा। ये जो ऊँट था जो किसी करवट नहीं बैठ रहा था, किसी करवट बैठा और ये रहाई हुई। लेकिन उससे पहले ये जो मुज़ाकरात थे, या जिन्होंने कहते हैं ना कि माहौल तैयार किया, और एक रस्मी कार्रवाई थी जो गवर्नर साहब ने जाके की, वो पंजाब पुलिस की एक साबिक शख्सियत है उमर विर्क साहब। उमर विर्क साहब की ये वो रिटायर्ड हैं, SPCIA रहे हुए हैं, और मतलब ये कि बड़े धड़ल्ले वाले ऑफिसर रहे हुए हैं। लाहौर में उनका बड़ा रसूख है, और TLP के साथ उनके कोई होंगे मामलात इस तरह के उनकी क़यादत के साथ। तो फिर कल उनकी खिदमात हासिल की गई हमारी इतलात के मुताबिक, और उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए। फिर उसके बाद जो थे गवर्नर पंजाब, वो वहाँ पर पहुँचे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज एक दौर हो चुका है, और TLP का एक वफ़द जो है वो मिल चुका है साद जो है साद रिजवी साहब के साथ, जेल में मुलाकात कर चुका है, अफ्तारी उनके साथ की, और जो मामलात हैं अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है। ये कोई 13 रुकनी वफ़द था, जिसमें साहबज़ादा मोहम्मद हामिद और साहबज़ादा हाफिज़ हामिद रज़ा सियालकोटी, और हाफिज़ुल्लाह अलवी, गुलाम अब्बास फैज़ी, गौस बगदादी, डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर, सरवत इजाज़ कादरी, साहबज़ादा निज़ाम सिलवाई, और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन, पीर खालिद सुल्तान, पीर अब्दुल खालिक और हाजी आमिर रिजवी, ये नाम सामने आए हैं। इन्होंने मुलाकात की थी उनके साथ। और फिर ये वफ़द जो है वो गवर्नर पंजाब राजा बिशारत और कुछ गैर हुकूमती शख्सियात, रियासती मनसबदार, जो लाहौर का की जो ज़िली हदूद हैं, जहाँ पर लाहौर की ज़िली इंतज़ामिया का हुक्म नहीं लगता, उस इलाके में मौजूद एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो एस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ लोग हैं, वो इन मुज़ाकरात में शरीक हैं। और वही कहते हैं कि जी के एक बार फिर वही ज़ामन होंगे तो फिर बात बनेगी। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ के दौर में जब ये वाला धरना हुआ था फैज़ाबाद का, तो तब जो थे नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि भाइन मैं तो मुज़ाकरात नहीं करने, तुझे जाके आप कर लो। तो वो जो मुआहदा हुआ था, वो मौजूदा DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, उस वक़्त वो कोई DG नहीं थे, वो सेकंड इन कमांड कह लें या मेजर जनरल थे उहदे बालिहाज़ उहदा, और वो इंटरनल कोई होगा उनका कोई डिपार्टमेंट, मुझे ISI के डिपार्टमेंट्स का नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 5-6 मेजर जनरल वहाँ पर कुछ हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक ये थे, और उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए थे। और फिर वो मुज़ाकरात जो है, जो मुआहदा तय पाया था, उस पर उनके दस्तखत भी थे। और फिर उसी को बुनियाद बनाकर वो जनरल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो था फ़ैसला आया था, और वो वबाल बना हुआ है उनके लिए भी और कौम के लिए भी। और जो कुछ उन्होंने कहा था वो बहुत भयानक तस्वीर में हमारे सामने आया, क्योंकि हमने कोई सद्देबाब नहीं किया, और फिर एक बार फिर हम वही कुछ करने जा रहे हैं जो पहले किया गया था। तो बहरहाल ये मैं इस पर ज़्यादा क्या राय नहीं करें हम, क्योंकि वो आइंस्टाइन ने कहा था कि एक अमल जिसका नतीजा बार बार वही निकले, वो उस अमल को दोहराते रहना, ये इसी को जहालत कहते हैं। ये आइंस्टाइन ने कहा था, मैंने माफ़ कर दो। बहरहाल
تو یہ ہم برحال ایک ہی عمل جس کے نتائج کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی اس عمل کے دہرانے سے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، ایک ہی نتائج برآمد ہوتے ہیں جو اب ہوئے، جو پہلے بھی ہوئے تھے. تو وہ عمل پھر سے جاری ہے، اور وہ اس لیے جاری ہے کہ پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس میں ہمیں پتہ ہے پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی اوقات کتنی ہوتی ہے. پاکستان کا جو منتخب وزیر اعظم، منتخب حکومت ہوتی ہے، اور پھر جو وہ وزیر اعظم جو اسرٹ کر رہا ہو، یہ تو وزیر اعظم بیچارہ اسرٹ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، اور مطلب اس کو عرف عام میں کٹ پتلی بھی کہا جاتا ہے، سلیکٹڈ بھی کہا جاتا ہے. پتہ نہیں کون کون سا تانا ہے جو اس وزیر اعظم یا اس حکومت کو نہیں مل چکا، اور یہ مسلط شدہ حکومت پتہ نہیں کون کون سے تانے جو ہیں وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو الائنس PDM موومنٹ جو ہے وہ اس حکومت پہ الزام دھرتی آئی ہے اور دھر رہی ہے. تو اب وہ مذاکرات میں وہی عمل دہرایا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان کی سول جو سٹرکچر ہے، جو سول پاور ہے یا سول اتھارٹیز ہیں، ان پر پاکستان کے جو کہہ لیں کہ سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اس کے باوجود 2 فیس ہیں اس گورنمنٹ کے، وہ اس میں شامل ہیں. ایک کا نام ہے راجہ بشارت، دوسرے کا نام ہے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، اور تیسری جو قضا کا عالم بنا ہوا ہے، نزاع کا عالم بنا ہوا ہے، وہ ہے شیخ رشید صاحب کے گھر کے باہر جو حصار تھا یا محاصرہ تھا وہ رات گئے تک جاری تھا. اور وہاں پر مطالبہ ایک ہی ہے اس گورنمنٹ سے، جہاں پہ اور بھی مطالبات ہیں کہ جی کہ فرانس کے سفیر کو نکالے، وہاں پر یہ بھی مطالبہ ہے کہ شیخ رشید کو بھی فارغ کرے. شیخ رشید کو فارغ کرنے کا کیوں مطالبہ ہے، اس پر غصہ کیوں ہے؟ کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے آقاؤں کی زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جن کے ملازم ہیں وہ انہی کی اتھارٹی جو ہے وہ جب بولتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ملازم نہیں یا ان کا نمائندہ نہیں، نمائندہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، ملازم ہی کہہ لیں، کہ وہ نہیں بول رہا بلکہ مالک آپ بول رہے ہیں. تو پائن وہ مالک اور نوکر میں فرق ہوتا ہے. تو نوکر اگر مالک کے لب و لہجے میں بول رہا ہو تو غصہ چڑھتا ہے. تو وہ گیٹ نمبر 4 کا جو حوالہ دیتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہے. شہباز شریف جو ہے وہ پتہ نہیں وہ پارٹی ایک ہے یا نہیں ہے، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا دعویٰ درست ہے، لیکن شہباز شریف نے کبھی یہ لب و لہجہ استعمال نہیں کیا. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے 3rd کلاس قسم کے ملازم ہیں کہ اپنے رویوں کے اندر، کہ وہ ہوتا نہیں کمی کمین جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چودھری سمجھنے لگتا ہے. تو یہ چودھری ہیں کوئی نہیں، تو غصہ اس لیے چڑھتا ہے کہ کمی کمین آدمی جب چودھری کے لہجے میں بولتا ہے تو ان پر بھی یہ بھی غصہ ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کے اوپر کہ یہ اہم کیوں ہیں، کہ یہ دور پر دور کیوں چل رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ 20 تاریخ کا انہوں نے اعلان کر رکھا تھا PTLP نے کہ اگر جو معاہدہ حکومت نے کیا تھا اس پر عمل نہ کیا گیا تو 20 تاریخ کو ہمارا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف چل پڑے گا. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پنڈی میں فیض آباد کے مقام پر وہ کنٹینر اس طرح کی چیزیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کوئی شکل اختیار کر لیتے، کوئی ٹھوس یا پازیٹیو رخ اختیار کر لیتے اگر وزیر اعظم صاحب نے قوم سے اپنے خطاب کے دوران کوئی لچک کا مظاہرہ کیا ہوتا، کوئی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہوتا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ فلانے غلط ہے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے. آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے خطاب میں کچھ اس طرح کا تاثر نہیں تھا جو افہام و تفہیم والا ہو. آپ وزیر اعظم، وہ بھی وزیر اعظم جس کو پتہ ہی نہیں کہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہیں، طاقت کے اندھے نشے میں عمران خان صاحب بول رہے تھے. تو لہٰذا اس طرح کا لب و لہجہ اگر کسی سربراہ حکومت کا ہوگا تو اس کے ساتھ معاملات میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹھیک طرح سے سر انجام پا سکتے ہیں، کوئی پازیٹیو معاہدہ سامنے آ سکتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی جو مالکان ہے، پاکستان کی جو مقتدرہ قوتیں جو ہوتی ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ جی کہ معاملات زیادہ گڑبڑ نہ ہوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس میں آ چکے ہیں اور مفتی منیب الرحمان کی آواز یا ان کی شکل میں اس وقت جتنے دینی حلقے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو چکے ہوئے ہیں. ہڑتال جو تھی وہ آج یعنی ایک مدت کے بعد اس طرح کی پاکستان میں ہڑتال ہوئی کہ جس میں حکومت کے لیے ٹینشن کے کافی اسباب تھے یا وجوہات تھی کہ شٹر بھی ڈاؤن ہے اور جزوی طور پر پہیہ بھی جام ہے، زندگی مفلوج ہے. تو اس طرح کا جو تاثر ایک ویو بن گئی ہے، ایک ماحول بن گیا ہے، ایک ہوا چل پڑی ہے
ایک حکومت کے خلاف تاثر بن گیا ہے کہ ناکام حکومت، فارغ حکومت، اور جو غصہ، مطلب وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کئی چیزیں مل ملا کے ایک شکل اختیار کر چکی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایج پہ پہلے ہی کھڑی تھی. اس کی وہ کلینکل ڈیتھ تو ہو چکی ہے پولیٹیکل کلینک کے اندر، جو سیاسی کلینک ہے اس کے اندر ان کی جو کلینکل ڈیتھ ہے وہ ہو چکی ہے. اب تو اس کی وہ کریا کرم کرنا ہے، آخری رسومات کرنی ہے، اور وہ طریقہ میرا خیال ہے ڈھونڈا جا رہا ہے، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ شکر اللہ کا ادا کریں کہ اس کھیل میں ان کی پتہ نہیں مرضی ہے کیا نہیں ہے. ان کا دل تو بہت کرتا ہے کہ میں ان کو لپیٹ لوں، مطلب ستیاں پہ بھی نواز شریف نو گالاں. تو آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں قوم سے خطاب کے دوران کہ وہ نواز شریف پر مڈبال ڈالنے کی پوری کوشش کی. خیر بنائیں کہ مسلم لیگ نون اس عمل میں شریک نہیں ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک فاصلے پہ کھڑی ہے، ورنہ یہ کام کہتے ہیں نا کل دا گیا ہون گیا، یہ ہونا تھا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو سمجھنے والوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہے. میں صرف آخر میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں اشارہ کیا ہے. آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ مذاکرات کتنے کامیاب ہوں گے یا ان کے امکانات کتنے ہیں. کیا جو ٹی ایل پی ہے اور جو دیگر مذہبی ان کے ساتھ آوازیں آ کے مل گئی ہیں وہ فہم و تفہیم کی طرف کتنا جائیں گی، اور حکومت نے جو وعدہ خلافی کی ہے اور پھر سینہ زوری کی ہے اس کے ساتھ جو کوئی فہم و تفہیم کے ساتھ کوئی معاملہ طے پائیں گے، کوئی معاہدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس بات سے آپ سمجھیے گا اشارہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ سیاست اور صحافت میں اشارے ہی ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہی کام ہوتا ہے. جو جہانگیر ترین کے ساتھ جو لوگ عمران خان کے خلاف جہانگیر ترین کے ساتھ آ کے ملے، وہ بعض مقامات سے آنے والے اشاروں کے بغیر کوئی حرکت نہیں کیا کرتے. ایون کہ وہ رات کو انہوں نے گھر جانا ہو تو وہ پائن فون کر کے پوچھ دینے سر وہ اب ہم گھر چلے جائیں، کوئی اور کام تو نہیں ہے، کوئی اور حکم تو نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں نہیں آپ جا کے سو جائیں، صبح بات کرتے ہیں. تو پھر اس طرح کی جب اجازت ملتی ہے خاص قوتوں سے اور خاص مقامات سے تو پھر وہ جا کے اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں. ان میں سے موسٹلی وہ لوگ ہیں جو اس وقت جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ہے نذیر چوہان. نذیر چوہان جو ہیں وہ پنٹر ہیں، مطلب اپنے علیم خان صاحب کے. علیم خان صاحب کے ان کے آنکھیں ویکھے میں ہیں، میں اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ خود سمجھدار ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ قوتوں کے ساتھ ہی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور جو نذیر چوہان صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ مطلب وہ تیسرے درجے پر آتے ہیں، تو ان کی تو مجال ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکیں، کچھ کر سکیں. تو اب انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا ہے، اور وہ ARY چینل کے اوپر ریڈ ٹکرز میں چل رہا تھا، یعنی کہ ایک پارلیمانی لیڈر پنجاب کا PTI کا، اور اس کا یہ مقام کہ وہ جناب ARY جو بعض ان پر الزام ہے کہ وہ کن کا چینل ہے، تو اس پر جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ان کے مطالب ہوتے ہیں، اور ان کی کانوٹیشن بڑی زبردست ہوتی ہے، اور وہ خالی بات نہیں ہوتی کوئی. وہاں پہ انہوں نے ٹکر چلے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو آپ نے پابندی لگائی ہے اس کو دہشت گرد قرار دے کے وہ ختم کی جائے. اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ، یعنی کہ عمران خان صاحب کی آج کی ٹیون سنیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، باقیوں کو یہ عاشق رسول نہیں سمجھتے. ان کی ٹون، ان کا لب و لہجہ TLP کے خلاف تھا بالفاظ دیگر. لیکن ان کی ایک پارلیمانی پارٹی جو جہانگیر کا ایک رکن اور جہانگیر ترین کا ہمنوا اور خاص جگہوں سے اشارے پانے والا، اس کے ٹکر چل رہے ہیں ARY کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کہ اس پر پابندی ہٹائی جائے، اور اگر یہ نہ کیا گیا تو لاہور کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ PTI کی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گا. PTI کا ایک دھڑا PTI سے علیحدہ ہو جائے گا، یہ انہوں نے دھمکی دی ہے آج. تو اس کو سمجھیں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور سمجھیں کہ جناب ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں
इस खेल में तय्युन मरातब है ज़रूरी, शातिर की अनायत से तू फर्दी मैं प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नचीज़, फर्दी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। तो शातिर के इरादे को भांपने की कोशिश करें कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नज़ीर चौहान जो हैं वो इमरान खान साहब को धमकी देंगे कि टीएलपी के ऊपर जो आपने पाबंदी लगाई है वो पाबंदी ख़त्म करें, वरना पीटीआई लाहौर का एक धड़ा हुकूमत से अलहदा हो जाएगा। तो भाईजान कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये वो क्या कहते हैं कि निशाना कुछ और है, मामलात कुछ और हैं, निगाहें कहीं और पे हैं, अंदर खाते कुछ ना कुछ हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। बाकी फिर बातें करेंगे। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।